अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जायजा के साथ मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, चेयरमैन हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के, और इसके अलावा आप जिलाई सदर भी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राव यासिर साहब, सर मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। सर, आपने हाल ही में अपनी पार्टी को रजिस्टर कराया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी का नाम आपने दिया है उसको। क्या मंशूर है आपकी पार्टी का? हमारा मंशूर ये है कि सबसे पहले जो है एक सियासी, एक हंगामी और जो मईशत के हालात हैं उसके मुताबिक एक जमहूरियत को मजबूती लाना, नौजवान को आगे लेकर आना। सही। और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इस टाइम जो लोग बैठे हैं 50-50 साल से जो लोग काबिज हैं, एक आपके पाकिस्तान के ऊपर 75 साल से जिन लोगों ने आपके मुल्क को खोखला कर दिया। सही। हमारा ये मंशूर है कि हम नौजवान आगे आएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर तंजीम साजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सही। 1 जून से हम तंजीम साजी पूरे पाकिस्तान में हमारी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और हम तंजीम साजी के बाद तंजीम साजी पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल करके ठीक है हम फिर अपने पार्लियामेंटेरियंस की तरफ जाएंगे। पार्लियामेंटेरियंस अपने हर शहर में, हर सिटी में उनको हम बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि पार्टी जो होती है वो होती है उसकी तंजीम पर। एग्जैक्टली। खान साहब के साथ जो खान साहब को बनाने वाले, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने वाले थे, वो थी यूथ, नौजवान, जो खान साहब को इस लेवल तक लेकर आए और खान साहब को हमने वजीर आजम बनाया। मगर खान साहब ने ताकत और इक़्तिदार मिलने के बाद सबसे पहले अपनी यूथ को ही साइड लाइन किया। आप देख सकते हैं कि 3.5 साल इक़्तिदार खान साहब का, उसके अंदर 3 दफा पाकिस्तान नौजवानों की, यूथ की जो बॉडीज थी वो तोड़ी गई। हमारा जो एक मोटिव है, जो हमारा एक मंशूर है, वो है कि पाकिस्तान रोजगार, हंगामी बुनियादों पर जो लोग हैं बेरोजगार हैं उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा आगे लेके जाया जाए। सही। ताकि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिल सके। ठीक। और हम नौजवान आगे आए और सियासत को के अंदर अपना एक कदम जमाएं, और जो ये लोग वडेरे जो आपके पाकिस्तान के निजाम के ऊपर काबिज हैं, सही, उनको काबिजियत से उनको हटाएं और अपने पाकिस्तान प्यारे वतन को बचाएं। क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि एक ऐसे मुल्की हालात हैं, मईशत के, आपकी सियासत के, आपकी अब ये देखें जो 9 मई को वाकया हुआ है। जी सर, उस पे भी हम लाजमी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम मंशूर पे बात करें। आपने जैसे अभी फरमाया यही है कि नौजवानों को आगे लेकर, नौजवान हमारा मेन मकसद ही यही है कि हमने नौजवानों को आगे लेकर आना। और जितने नौजवान कैंडिडेट्स पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, कंटेस्ट कर चुके हैं, इंशाल्लाह उन्हीं को हम मिलाने जा रहे हैं। और हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि हमने अपनी तंजीम साजी मजबूत करनी है। क्योंकि जो भी जमात होती है उसकी सबसे पहले होती है तंजीम। खान साहब ने तंजीम पे कभी तवज्जो ही ना दी। आप देखें आज खान साहब अकेले हैं क्योंकि तंजीम उनकी मजबूत नहीं है, किसी सिटी में उनकी मजबूत नहीं है। आप हालिया कराची के हालात देख लें कि उसके अंदर तंजीम साजी ना होने की वजह से कितनी बदतरीन शिकस्त हुई है। तो हम सबसे पहले नौजवानों की तंजीम साजी, ठीक, उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस जो मजबूत कैंडिडेट हर जगह से उनको करेंगे, और उसके बाद अवामी ताकत से अवाम को अपना मंशूर देंगे कि हम पाकिस्तान के लिए ये करना चाहते हैं, जो हमारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं, कि हमने क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, किस किस वर्किंग पे काम करना है। मेन हमारा पाकिस्तानी मईशत के लिए कि हम लोग खवातीन को एक ऐसा देंगे मोटिव कि खवातीन भी अपने घर में बैठकर काम कर सकें। बिल्कुल सही बात है। इज्जत वकार के साथ रोजी कमा सकें, क्योंकि सबसे पहले मईशत है। बिल्कुल। पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की जो सियासत है, मईशत उसका सबसे बड़ा, बिल्कुल ऐसा सबसे बड़ा सतून है। मजबूत मईशत की वजह से ही एक रियासत मजबूत हो सकती है। लेकिन सर, इस वक्त पाकिस्तान में मुतअद्दिद ऐसी पार्टीज हैं जो मजबूत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और भी बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो काफी अरसे से काम कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में आपकी पार्टी किस तरह से अपना वजूद बरकरार रख पाएगी उन बड़ी पार्टीज के सामने? हम वजूद बरकरार रखेंगे और जमहूरियत के साथ, अल्लाह की मदद के साथ पार्लियामेंट में भी जाएंगे और आपकी नुमाइंदगी करेंगे। उसकी वजह ये होगी कि हम एक नए
اپنے سوچ کے ساتھ، کیونکہ آج تک کسی نے نوجوان کے بارے میں نہیں سوچا. جو لوگ بھی 75 سال سے آئے ہیں انہوں نے ملک کو کھوکھلا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں سوچا. ہم اس نظام کو سب کو بدلیں گے. جو اس ٹائم پاکستان کے اندر نظام ہے اس نظام کو انشاءاللہ ہم، جیسے کہ چائنا کے اندر ایک نظام ہے کہ ان کے پاس ایک ہر آپ کے جو انسان ہے اس کی حقوق کی پاسداری ہے. بالکل، لیکن یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں یہ ہر پارٹیز یہی کہتی ہے، جتنی بھی نمائندگان آئے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم عوام کی تقدیر بدل دیں گے، ہم نوجوانوں پہ توجہ دیں گے، لیکن خاطر خواہ کسی نے بھی اقدامات نہیں کیے. اگر آپ اگزامپل دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف، جس سے آپ کا سابقہ تعلق بھی رہ چکا ہے، انہوں نے بھی ایسا ویسا کچھ نہیں کیا. تو آپ کس طرح سے نوجوانوں کو انشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کے حقیقی طور پہ نمائندہ بنیں گے؟ ہم ان کو اس لیے انشور کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو نمائندگی ہوں گے وہ ٹوٹل ہم نوجوان ہی ہوں گے، اور ہم کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ نہیں انشاءاللہ ملائیں گے. کوشش کریں گے کہ نہ ملانا پڑے. جو لوگ پاکستان کو کھوکھلا کرنے میں، پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک موٹو تھا ہم اسی کو لے کر یوتھ پاکستان تحریک انصاف کو اوپر لے کر آئی تھی نا. کہ خان صاحب نے جو اگر خواب دکھایا تھا، اگر خان صاحب اسی طرف چلتے تو آج ہر چیز، خان صاحب نے کرکٹ کا میدان سمجھا ہے سیاست کو. سیاست جو ہوتی ہے وہ ایک اور نظام ہے، ایک سسٹم ہے. خان صاحب نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو آپ کے سامنے، جس کی وجہ سے آج آپ کا ملک سیاسی طور پر، معاشی طور پر ایک بند گلی میں کھڑا ہے اور حالات آپ کے سامنے. یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی خان صاحب کی ایک تربیت کا ہی عنصر آیا جس کی وجہ سے نوجوان اتنا معتدل ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ کیا آپ ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں؟ میں ان واقعات کی پہلے بھی بہت زیادہ مذمت کر چکا ہوں، اور ایسے واقعات جمہوریت ملک میں اور ایٹمی ملک، آپ کی ریاست جو ہے، آپ کی سرحدوں کی محافظ جو ہیں، آپ اگر سوتے ہیں سکون سے تو آپ ریاست کی وجہ سے سوتے ہیں. تو آپ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے یہ تو دشمن بھی نہیں کرتا اپنے ملک کے ساتھ. یہی ایک وجہ تھی جس وجہ سے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، کیونکہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے ایک وقت دیا ہے، ایک اپنا ہمارا ایک مشن تھا. ہمیں اس کے اندر اپنے مطالبات، اپنی چیزیں آگے چلتی نہیں نظر آئی. اس وجہ سے ہم نے، نوجوانوں نے، ہم نے، یوتھ نے، ہمارے دوستوں نے، بزرگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اپنی پارٹی بنائیں گے. ہم اپنی پارٹی بنا کر انشاءاللہ اس پہ محنت کریں گے، اور عوام کی طاقت سے جمہوری طریقے سے جو خان صاحب نے چیزیں عمل درآمد نہیں کی وہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد لائیں گے. کتنا عرصہ لگے گا اس سب پروسیس کو کرنے میں، ان چیزوں کو جس پہ خان صاحب نے عمل درآمد نہیں کیا، آپ کو عمل کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر عوام نے اور ہمارے دوستوں نے، بزرگوں نے، میرے ہم وطن پاکستانیوں نے ہم پر بھروسہ کیا، پہلے الیکشن آئیں گے انشاءاللہ، اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم 1 سال کے اندر اندر پاکستان اس لیے ایسے ایسے اقدامات کریں گے کہ معیشت پاکستان کی ٹاپ معیشت میں ہوگی انشاءاللہ ایسا ہی ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ سیاست کرنے والے ہیں یا آ رہے ہیں یا جو پچھلے رہ چکے ہیں، ان سب میں مافیا کا کہیں نہ کہیں ذکر رہا ہے، تو کیا پاکستانی سیاست کبھی مافیا سے آزاد نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ میں پہلے بھی ایک آپ کو بات عرض کر چکا ہوں کہ 75 سال سے 76 ایئر پاکستان کو آزاد ہوئے ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک، مگر پہلے دن سے پاکستان مافیاز میں پھنسا ہے جو آج تک نہیں نکل پایا. اسی گرداب میں پھنسا ہوا ہے. اس گرداب سے نکلنے کے لیے فریش لوگ جن کا ورژن ہو، جو لوگ پاکستان کے لیے مخلص ہوں، وہ لوگ نہ ہوں کہ جو 10 کروڑ لگا کے آئیں اور پھر وہ پیسہ ہی کمانے کے لیے بیٹھ جائیں. نہیں، یہ تو ہماری سیاست کا المیہ ہے. آپ جتنا پیسے لگاؤ گے آپ کو اتنا ہی جلدی موقع ملے گا سیاست میں. تو وہی بات ہے کہ ہم اس چیز کو، ہم غریب ورکر کو جو سیاست کو عبادت سمجھ کے کرے، ہم ایسے ورکرز کو انشاءاللہ آگے لے کر آئیں گے. صحیح. جو آپ دیکھیں گے کہ جو سیاست کو عبادت سمجھ کے کریں گے اور پاکستان کے لیے سوچیں گے، اپنے لیے نہیں سوچیں گے، کیونکہ آج تک کسی سیاست دان نے پاکستان کے لیے نہیں سوچا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی ہمارا نمائندہ پاکستان کے لیے سوچ لے تو سونا اگلنے والا ہمارا پاکستان ہے. یہ 5 سال کے اندر ایسی معیشت بن سکتا ہے پاکستان کہ آپ کے لوگ جو ہیں مثالیں دیں. لیکن ہمارے سیاستدان تو کہتے ہیں کہ سیاستدان اب پاکستان کے لیے کوئی نہیں آتا نا، پاکستان کے لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے. جو آتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے آتا ہے، مفاد لیتا ہے، چلا جاتا ہے. بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم بہتر کریں گے.
ایسے نمائندگان آپ کے پاس واضح طور پہ ہے؟ انشاءاللہ ہم لائے عمل بنا بھی رہے ہیں اور پبلش بھی کریں گے. آپ دیکھیں گے ابھی تو 4 دن ہوئے میری پارٹی کو وجود میں آئے, تو میں انشاءاللہ اس چیزوں پہ میں ورکنگ کر رہا ہوں کہ میں جو کام میں کروں جمہوریت کے دائرے میں رہ کر پاکستان کی خوشحالی کے لیے, اور ایسے لوگ لیے جائیں جو لوگ پاکستان کے لیے مخلص ہوں. صحیح. اپنے لیے مخلص نہ ہو, اپنے خاندان کے لیے مخلص نہ ہو, پاکستان کے لیے مخلص ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جو لوگ پاکستان کے لیے مخلص ہوں گے وہی آپ کو پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یاسر صاحب ہم بریک پہ اس وقت جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ مزید گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف حقیقی کے چیئرمین راؤ یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین آج کے ہمارے پروگرام جائزہ میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف حقیقی راؤ یاسر صاحب. یاسر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے جو میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہوں, جب ہمارے عوام کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے خان صاحب کی وجہ سے 70 to 80 کے درمیان ہے, یعنی اس وقت جو ہماری یوتھ ہے بظاہر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آ رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں کیا عوام پاکستان تحریک انصاف کی بجائے پاکستان تحریک انصاف حقیقی کو قبول کر پائیں گے, کیونکہ فیصلہ تو عوام کی ول پہ ہی ہونا ہے؟ ہم انشاءاللہ تعالی نکلیں گے اپنے نوجوانوں کے لے کر اور ان کو ایک موٹیو دیں گے کہ نوجوان قیادت جو 80% 70% جن کی شرح ہے 18 سے لے کے 25 سال تک کی جو اس ٹائم عوام ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں, ان کو ہم پوری کوشش کریں گے, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے, ان کو ایک بیانیہ دیں گے, اور اس بیانیے کو خان صاحب کی طرح بیانیہ نہیں ہوگا, کس طرح کا بیانیہ؟ ہم اس کو بیانیے کو عمل درآمد کرائیں گے. ہم جو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں گے, ایک عام آدمی پارٹی بنانے جا رہا ہے نا, آج تک جس نے بھی پارٹی بنائی ہے وہ کچھ نہ کچھ ہم زیرو سے آ رہے ہیں. آپ ہسٹری دیکھ لیں ملکوں کی, جن ملکوں نے ترقی کی ہے اس کے اندر جو زیرو سے بندہ آیا ہے اس بندے نے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر گیا. آپ طیب ارگان دیکھ لیں, وہ کونسلر سے چلے تھے, آج وہ 3رے پرائم منسٹر صدر پریزیڈنٹ بنے ہیں ترکیہ کے آج. ٹھیک, ان کو ہم بہت مبارک بھی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نریندر مودی کو دیکھ لیں, چائے بیچنے والا تھا, چائے بیچنے والا انسان تھا, دیکھیں انڈیا کو وہ کہاں لے گیا. پاکستان کے اندر ترقی تبھی آئے گی جب کوئی نیچے روٹ لیول کا انسان چیزوں کو سمجھے گا, جو غریب کو سمجھے گا. یہاں پر تو جتنی بھی پارٹیز ہیں سب لندن کے, یعنی کہ سمجھیں ہم آزاد تو ہو گئے تھے 1947 میں, مگر سیاستدانوں پہ ہم پھر قید ہیں. آج تک تو کوئی ایسا نمائندہ آیا ہی نہیں جس نے عوام کے لیے سوچا ہو. آپ یہ دیکھ لیں کہ زرداری صاحب ٹکٹیں بیچا کرتے تھے, اور مسلم لیگ نون کے جو بانی ہیں ان کے والد صاحب سائیکل بیچتے تھے, تو وہ بھی تو روٹ لیول سے آئے ہیں. تو اس وقت جو 75 سال میں پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کس طرح کے لوگوں کی گنجائش ہے یہاں پہ؟ ایسے لوگوں کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں, مگر گراس روٹ لیول بالکل تھا. مگر یہ ہے کہ نواز شریف کا آپ دور دیکھیں, جتنا اس کو وقت ملا ہے تھوڑی بہت اس نے کوئی ترقی کی ہے, پاکستان کے لیے کوئی موٹر ویز بنائے ہیں, کچھ کیا ہے. پھر آپ زرداری صاحب کو بھی دیکھیں تو انہوں نے تو بالکل ہی اجاڑا کیا ہے نا پاکستان کا. اور کچھ اگر کوئی انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو وہ زراعت کے لیے, کسانوں کے لیے کیے ہیں, کیونکہ وہ خود کسان تھے. بے نظیر صاحبہ تھی, ذوالفقار صاحب تھے, یہ تو انہی کے دور میں ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے آپ خان صاحب دیکھ لیں تو خان صاحب سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں, ہمیں بڑا, یعنی کہ ایک ہم خان صاحب کے سپورٹر تھے ان کے ویژن کو لے کر. ان کا ویژن ہی ہم نے سیکھا ہے, مگر خان صاحب جو بولتے تھے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. جو خان صاحب بولتے ہیں نا اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. سب سے بڑا, کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یوتھ کو میں آگے لاؤں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی ٹکٹس دی گئی ہیں ابھی ریسنٹلی پنجاب حکومت کی,
اس کے اندر 5% بھی نوجوان نہیں لائے گئے. لیکن خان صاحب نے نوجوانوں کو احساس اسکالرشپس دیے, کفالت پروگرام دیا, اس کے علاوہ صحت کارڈ دیا, اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو نوجوان کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں شعور دیا, جس کو آپ لوگ ہی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندگان ہیں وہی لوگوں میں جا کے اس کی پروموشن کرتے تھے اور اس کو یوز کرتے تھے, ایک طرح سے کہتے ہیں. آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو عمران خان صاحب نے کچھ بھی نہیں دیا؟ آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو آگے لے کر آنا اپنی پارٹی کے اندر, پارٹی کے اندر نوجوان آئے گا تو کچھ کرے گا نا. صحت کارڈ دیا, پورے پاکستان کو دیا. کفالت پروگرام دیا, سب کو دیا. خان صاحب نے جو ایک ورژن دیا تھا کہ میں نوجوان کو آگے لاؤں گا جو پاکستان کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں گے. آپ یوتھ کی جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی, عمران خان صاحب کی جو یوتھ ونگ کی پورے پاکستان کی پارٹی تھی, وہ ان کے 3.5 سال کی حکومت کے اندر 3 دفعہ چینج ہوئی ہے. ڈیزالو ہوئی ہے پھر بنی ہے, ڈیزالو ہوئی ہے پھر بنی ہے. یعنی کہ ان کی طرف تو کوئی خان صاحب نے خود سے کوئی عمل درآمد ہی نہیں کیا نا. صحیح, جو مین چیز تھی خان صاحب کی جو ان کی مضبوطی تھی. پچھلے دنوں ہمارے پروگرام ایک کرنٹ افیئر کا پروگرام تھا, اس میں اعجاز جنجوعہ صاحب ہے جن کا تعلق رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, بلکہ وہ ابھی بھی ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو ٹکٹیں دینے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے, جبکہ عمران خان صاحب خود اس کے حق میں ہے؟ نہیں, میرے دیکھیں جی, چیئرمین صاحب کے اپنے فیصلے, آج تک کوئی کہے کہ نائب نہیں مانتا, کوئی کہے کہ جی جنرل سیکرٹری, ایسا کچھ نہیں. لیکن پریشر تو ہوتا ہے. نو, خان صاحب کوئی پریشر نہیں لیتے. جو وہ کرنا چاہیں, غلط فیصلے انہوں نے سب اپنی مرضی سے کیے ہیں, صحیح فیصلے میں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. قومی اسمبلی سے ان کے جو ممبران تھے, جب ان کے ساتھ سازش کر کے ان کو نکالا گیا, تو جو ان کے موسٹلی ممبران تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا قومی اسمبلی سے نہیں جائیں گے. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب نے کہا نہیں, کسی کے نہ مانی. اس کے بعد پھر سب سے بڑا جو دوسرا غلط فیصلہ کیا وہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی, کے پی کے اسمبلی ڈیزالو کی. جو آج حالات ہیں سیاسی, اگر خان صاحب یہ کام نہ کرتے تو آج حالات ہی چینج ہونے تھے. صحیح, یعنی آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان فیصلوں کی؟ بالکل بالکل. اچھا, کیا پورا پاکستان ان فیصلوں کی مخالفت کرتا ہے؟ یاسر صاحب, آپ کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کا سیاست میں آنا, پہلے پاکستان تحریک انصاف میں, پھر اپنی پارٹی بنانا, تو کس منشور کو لے کے پرسنلی آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنی جو پارٹی ہے اس کا منشور تو ہمیں بتا دیا, پرسنلی کس منشور پہ کام کرنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے نوجوان جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, ان کو آپ تھوڑا سا بتا دیں. پرسنلی تو ایک ہی میرا منشور ہے کہ پاکستان کی سیاست کو پوری کو چینج کیا جائے, اور پاکستان کے اندر کس طرح کی چینجمنٹ لانا چاہ رہے ہیں؟ پورے پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کو کھانے کی سیاست ہے. کوئی بھی پاکستان کو, جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا پارلیمنٹیرینز مجھے نہیں لگا جو پاکستان کے لیے کوئی بہتر سوچ رکھتا ہو. صحیح, کیونکہ یہ جو لوگ جاتے ہیں, ڈیرے ہوتے ہیں, جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد 5 سال انجوائے کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آ کر عوام میں کوئی نہ کوئی چکر دے کے پھر نکل جاتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے لیے نہیں سوچتے, عوام کے لیے نہیں سوچتے, اپنے لیے سوچتے ہیں. تو میں اب پرسنلی یہی ہے کہ میں اس کام میں اگر آیا ہوں تو میں اس کو سیاست کو انشاءاللہ عبادت کی طرح کروں گا, اور جب تک میں انشاءاللہ پاکستان کو کسی مقام پہ عوام کے ساتھ کوئی چیزیں مینیج نہیں کروں گا تو میں انشاءاللہ رات دن محنت کروں گا اور پاکستان کی ترقی کے لیے لگا رہوں گا. چلیں انشاءاللہ ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. یاسر صاحب, ایک پرسنل سوال ہے آپ سے. ذرائع کے مطابق آپ پہ ایسی ایف آئی آر موجود ہیں جن پہ ناجائز قبضے کے حوالے سے دفعات شامل ہیں, تو ان حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ وہ دیکھیں, مخالفت جو پراپرٹی کا میرا بزنس ہے, جو مخالفت ہوتی ہے, یہ بھی میرے ایک پارٹنرشپ تھی اپنا ایک ایم این اے کے بھائی کے ساتھ, ستویلے کے ساتھ. تو مجھے کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کاروبار نہ کریں. تو ایک مخالفت کی بھیٹ چڑھتے ہیں, یہ چھوٹی موٹی چیزیں سیاست میں. یہ کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں جو کہ ملتان کے کرپٹ ترین ہیں, لیکن وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ ان کو ڈینائی کرتے ہیں؟ میرے ساتھ کوئی کرپٹ ترین آدمی نہیں ہے. ایک کرپٹ بتائیں بندہ, یہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں, احمد حسن صاحب ہو گئے, لیڈر صاحب ہو گئے, تو اس حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی آئے ہیں. میں نے کہا ہے کہ کوئی ایم این اے ہے, نام تو میں نے کسی کا نہیں لیا. تو آپ نے کچھ چلیں, یعنی آپ اس کو ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ہماری اپنی الحمدللہ لینڈز ہیں, جو بھی ہماری لینڈز ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں. تو یہ مخالفت ہوتی رہتی ہے. خان صاحب پہ 200 ایف آئی آر ہیں,
ابھی میں تو 8 پہ 10 پہ ہی ہوں، کوئی بات وہ تو صاف نظر آتا ہے کہ خان صاحب پہ تو سیاسی ایف آئی آر یہ بھی سیاسی ایف جب وہ آئی تھے آر تب تو ہے، نہیں تھی. یہ بھی سیاسی ایف آئی آر ہے. یہ جو ایف آئی آر ہے کو آپ اگر دیکھیں نا، آپ اس کو کس طرح سیاسی طور پہ میں ڈکلیئر بتاتا ہوں آپ کرتے کو ہیں؟ یہ کیسے سیاسی ایف آئی آر ہے. یہ ایسے سیاسی ایف آئی آر ہے کہ جب یہ ایف آئی آر دی گئی 1 ڈے میں 10 ایف آئی آر دی گئی، ایک دن میں صحیح. اور وہ سیم کاپی پیسٹ، نام الگ الگ، اس سے آپ دشمنی آپ کو ظاہر ہو جائے گی. آپ اس کو دیکھیں، جو میرے اوپر مجھے نیچا گرانے کے لیے، میری عزت گرانے کے لیے جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا، کاپی پیسٹ کی گئی نا وہ ایف آئی آر، نام اوپر الگ، مدعی الگ، اور نیچے کاپی پیسٹ. مدعی وہ جو مجھے زمین بیچ چکے ہیں، جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے. ان ایف آئی آر میں کہا جاتا ہے کہ میں 10 جگہ پر ایک ہی ٹائم میں تھا. جب مجھے انہوں نے کیا گیا تو جب جج صاحب کے پاس پیش کی گئی تو جج صاحب نے کہا کہ یہ جو بندہ کھڑا ہے یہ انسان ہے یا جن ہے کہ یہ ایک ٹائم میں 10 جگہ پہ موجود تھا. تو وہ ایف آئی آر ختم ہوئی، ان کا کوئی وجود نہیں. صحیح. آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ سیاست میں آنے کے لیے کرمنل مائنڈ یا آپ کا کرمنل ہونا ضروری ہے؟ نو. کیسے؟ میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے پاکستان کے بھائیوں کو، دوستوں کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف حقیقی کو جوائن کریں اور اپنے مائنڈ سے یہ نکال دیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. احساس آپ نے کمتری میں نہیں جانا، آپ نے مقابلہ کرنا ہے ہر جگہ پر. دیکھیں اب میں بھی ایک سمجھیں نکلا ہوں نا جی، الحمدللہ میرے پاس وسائل بھی ہیں، ہر چیز ہے، مگر میں نے جتنا بڑا ایک سٹیپ لیا ہے، مجھے بھی بہت دنیا روکنے والی تھی. آج مجھ پہ تنقید بھی بہت زیادہ ہے کہ جی آپ کہاں سے آ گئے ہیں، آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو. میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں آ سکتا عوام آدمی؟ عوام آدمی کیا ہمارا حق کوئی نہیں ہے؟ بالکل. عام آدمی آئے گا آگے تو آپ کی پاکستان کی تقدیر بدلے گی. بالکل. یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ کوئی سٹیمپ تو نہیں لگی ہوئی تھی جب یہ پیدا ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا دوسری یہ کہ ذرائع کے مطابق یہ سننے میں آیا ہے کہ آپ پہلے پراپرٹی خریدتے ہیں، پھر اس کے بعد اسٹے لگواتے ہیں، پھر وہی جو پراپرٹی ہے وہ دوسرے لوگوں کو آپ بیچ دیتے ہیں. تو سستے داموں پہلے خریدتے ہیں، یعنی آپ اس کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے کبھی کوئی اسٹیل چیز ہم لیتے ہی نہیں، صاف ستھرا کام کرتے ہیں. صحیح، بالکل. چلیں اب آخر میں ہمارے نوجوان نسل جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف حقیقی قیام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نے دے دیا پیغام کہ پاکستان تحریک انصاف حقیقی کو جوائن کریں اور اپنے مائنڈ کو ایسا کریں کہ آپ پاکستان کے لیڈر ہیں، آپ نے آگے آنا ہے، آپ قوم کا اثاثہ ہیں. ہماری رجسٹریشن سٹارٹ ہو رہی ہے 1 جون سے. جتنا ہو سکتا ہے ہمیں جوائن کریں اور پاکستان تحریک انصاف حقیقی کا حصہ بنیں اور پاکستان کو ترقی کی طرف کام کریں انشاءاللہ. یاسر صاحب بہت شکریہ، آپ ہم نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے پاکستان تحریک انصاف حقیقی کے چیئرمین راؤ یاسر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کے بارے میں فرما رہی ہے. آپ نے جتنے سورسز فرمائے وہ تمام کے تمام سورسز ایک سائڈ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کو تسلیم کرنا ہوگا. اور جب تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کو تسلیم نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو ماننا ممکن نہیں. قرآن واضح طور پہ اعلان فرما رہا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ جس بندے نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اطاعت کر لی، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اللہ کو ماننا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنا ہے. اب جو اگلی بات ہے کہ جب تیرے امتی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے نبی وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں. فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کریں. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے ارشاد فرمایا گیا واستغفر لهم الرسول، اے نبی آپ بھی ہماری بارگاہ میں ان کے بارے میں توبہ استغفار کریں، ان کی سفارش کریں. اب اصل میں در حقیقت بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول